अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर, वीलॉगर, सहाफ़ी की गिरफ्तारी और डिटेंशन को अब मुकम्मल 72 घंटे हो गए। 5 जुलाई की रात को पकड़ा गया था, 5 से 6 जुलाई 24 घंटे, 6 से 7 जुलाई 48 घंटे, 7 से 8 जुलाई की रात, तो 72 घंटे हो गए। ये 72 घंटों का एक ऐसा ड्रामा हुआ, एक ऐसा ड्रामा चला है जिससे करोड़ों लोगों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हैं, उनको एक नई फिल्म प्रोवाइड की है। एक अजीब सा थिएटर और सर्कस चला है जिसमें आप कह लें कि करोड़ों लोग और करोड़ों जहन जो हैं वो उसको अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब से चंद घंटे पहले इमरान रियाज खान को लाहौर में कोतवाली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया है, जो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब है। लेकिन ये जो मुंतकली का प्रोसेस है चकवाल से, जहाँ कोई डेफिनेटिव ऑर्डर नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ ये चीज़ ज़रूर हुई कि पुलिस जो मैजिस्ट्रेट थे उनका रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने पंजाब पुलिस को फ़िज़िकल कस्टडी, फ़िज़िकल रिमांड लेने की जो कोशिश की जा रही थी उसने इनकार कर दिया और लाहौर मुंतकली के ऑर्डर्स कर दिए। लेकिन ये मुंतकली जो है ना, ये कोई इतनी सीधी तरीके से नहीं हुई। ये गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफ़िला था जिसमें कुछ नामालूम लोगों की भी गाड़ियाँ थीं। उसमें इमरान रियाज की पुलिस वैन में वो था, उसके वकला की गाड़ियाँ थीं, इमरान रियाज के गार्ड थे, उसके कुछ फैमिली मेम्बर थे, दोस्त थे। तो अच्छा खासा बड़ा काफ़िला जो है वो ट्रैवल कर रहा था मोटरवे के ऊपर। और लाहौर से सिर्फ चंद किलोमीटर बाहर ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी को रोक के, जो नामालूम अफराद की गाड़ी थी, उन्होंने एक प्राइवेट होंडा सिटी वाइट रंग में इमरान रियाज खान को ज़बरदस्ती उस पर मुंतकिल किया गया। और उसके बाद पुलिस को ये कहा गया कि जो काफ़िला आ रहा है इमरान रियाज के गार्ड्स का, उसकी फैमिली का, उसके वकला का, उसे रोका जाए। इस धींगा मुश्ती में खासे लोगों को रोक लिया गया, लेकिन एक गाड़ी जो थी वो उसमें से निकल आई, उसने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर बाकी गाड़ियों ने भी चीट किया। पुलिस की प्रोटेक्टिव जो लेयर, जो एक कार्डन था या रास्ते में रुकावट कर रही थी पुलिस, उसको वो लोग तोड़ने में कामयाब हो गए। और यूँ एक बहुत ही अंग्रेज़ी की फ़िल्मों की तरह, जिस तरह अमेरिकन फ़िल्मों में आप एक कार चेज़ का सीन देखते हैं, उस तरह की कार चेज़ लाहौर के अंदर हुई मुख्तलिफ़ जगहों में, जिसमें ये जो नामालूम अफराद थे जो कंट्रोल करते थे इस वाइट होंडा सिटी को, उन्होंने कोशिश ये की कि इमरान रियाज खान को किसी नामालूम जगह पे ले जाके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, उसको मारा पीटा जाए, उसको हैरेस किया जाए। खुदा बेहतर जानता है कि उनके क्या मकासद थे। लेकिन ये ड्रामा फेल हो गया बिकॉज इमरान रियाज के साथ जो उसके दोस्त थे, उसके जो वकील थे, उसके फैमिली मेम्बर्स थे और गार्ड्स थे, उन्होंने ताक़ुब जारी रखा। और इन दी एंड ये जो अगवा करने वाले नामालूम लोग थे, इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया और ऐसे बिहेव किया जैसे इनका मकसद प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए कोतवाली पुलिस स्टेशन तक ही पहुंचना था, जहां बिलाखिर इमरान रियाज खान को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं अब आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा 24 घंटे से ज़्यादा अब नहीं चल सकेगा। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो मीडिया के बहुत से लोगों ने, हम सब लोगों ने, जो इमरान रियाज के दोस्त हैं और उसके चाहने वाले हैं और इस सिचुएशन से बड़े परेशान हैं, तो बहुत से लोगों ने मिल के एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें बहुत से वकला भी हैं, लीगल कम्युनिटी के लोग भी हैं। और हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव के पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे और इमरान रियाज खान ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, क्योंकि ईद उल अज़हा, हमारा आर्गूमेंट ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मजहबी त्यौहार है और इमरान रियाज ने कोई कत्ल नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, कोई बम नहीं फाड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये जो सर्कस होता, और केस तो चलते रहेंगे, जो केस बनाए हैं, ये जो 16-17, इस वक्त 18 FIRs हैं इमरान रियाज के ख़िलाफ़, तो वो FIRs चलती रहेंगी, लेकिन उनकी बेल जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, दुआ करें आप सब भी कि 24 घंटों में हो जाए। इसके साथ इसकी दूसरी वजह भी है। मैं ये समझता हूँ कि नामालूम अफराद जो हैं, उनके जो सुपीरियर्स हैं वो भी देख रहे होंगे, बिकॉज एक दफ़ा कहीं ऑर्डर्स जब पास हो जाते हैं तो नीचे एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक माइंड होता है जिसको अफसरशाही कहते हैं। फिर अफसरशाही चीज़ों को ओवरडू कर देती है। और ये जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटक तक, अटक से रावलपिंडी की FIA कोर्ट तक, FIA कोर्ट से फिर वापस अटक तक, अटक से चकवाल तक, चकवाल में जो सारा ऊधम था, उसके बाद लाहौर के रास्ते में ये जो अफसरशाही ने अगवा करने की कोशिश की, इससे ये सारा का सारा ड्रामा जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये आउट ऑफ हैंड हो गया है। और अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये नामालूम अफराद के
اوپر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں ڈوینڈلنگ ریزلٹس اور ڈوینڈلنگ ریٹرنز، تو اس پوری چیز کے جو اب ریٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ کم آ رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے پورے نظام کو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دی سینٹی وڈ پریویل ود ان دا نیکسٹ 24 آورس۔ بہت سے پوائنٹس میرے ہاتھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے پوائنٹس میرے ہاتھ میں، کچھ اور بھی چیزیں اس کی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آرگنائزیشن ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، جس کو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگ فالو کرتے ہیں اکراس دا ورلڈ اس وقت، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے، ہیومن رائٹ واچ نے، نیو یارک ٹائمز نے، اور بھی آرگنائزیشنز جو ہیں دنیا بھر کی، وہ اس کا نوٹس لے رہی ہیں کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور عمران ریاض خان جو ایک پرزنر آف کانفرنس ہے، اس کی رہائی کا مطالبہ نہ صرف پاکستان کے اندر CPNA جو ایڈیٹرز کی ہیں اور جو صحافتی آرگنائزیشنز ہیں وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں، بلکہ دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر آلسو مانیٹرنگ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو 72 گھنٹے کا ڈرامہ ہے اسے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اب ٹوٹلی لوز سچویشن ہے۔ اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کا پورا معاشرہ ہے، یہ سب کو اب اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا اب کسی کو فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹ واچ کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، نیو یارک ٹائمز کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ باوجود ہمارے کتنے ہی ڈفرینسز مغرب کے ساتھ کیوں نہ ہوں، یہ دنیا اب ایک آرگینک ورلڈ بن چکی ہے۔ یہ دنیا بڑا شرنک کر چکی ہے، اور یہ جو شرنک ورلڈ ہے اس کے ڈھانچے کے ہم سب حصہ ہیں۔ وہ بھی اس کا حصہ ہے جو مغرب میں، ہم بھی اس کا حصہ ہے۔ جب ایک سچویشن کہیں ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو واچ ڈاگز ہیں، وہ اسے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ ہمارا ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے، اس ملک کے اندر ہمارے جو مہربان ہیں، جو ٹورمنٹرز ہیں، یہ جن کو نامعلوم افراد کہا جا رہا ہے اس وقت، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ہمیشہ سے آرگینک ریلیشن شپ ہے۔ موجودہ کوئی حالات گزشتہ جو 3-4 ماہ کے بکھرے ہوئے یا ہیجان کے حالات کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ہمارا یہ آرگینک ریلیشن شپ اور معاشرے کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ تو آپ کا ہمارے سے بھی ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو اتنی، جس کو ریڈ لائنز کہتے ہیں لوگ کئی دفعہ ایڈمنسٹریٹو لینگویج میں، ریڈ لائنز ہوں یا بلو لائنز ہوں یا گرین لائنز ہوں یا یلو لائنز ہوں، اتنی بھی لائنز کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے کا جو آرگینک اندرونی ڈھانچہ اور اسٹرکچر ہے وہی تباہ ہو جائے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتی ہے، بہت سی چیزوں پہ لوگوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا 72 گھنٹوں سے، اس کا پاکستان کے نظام کو قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج صبح بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہوئی انٹرنیشنلی، جہاں جاپان کے فارمر پرائم منسٹر جو ایک الیکشن کیمپین میں تھے، شنزو ایبے، انہیں گولیوں کے بے وار کر کے 2 شاٹس کے ذریعے پہلے وہ شدید زخمی ہوئے، پھر ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے لیے اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، بیکاز ہمارے ہاں بھی ایک بہت امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ہو رہی ہے جس میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان، جو اسی طرح شنزو ایبے بھی بہت ہی پاپولر تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر فارمر بھی بہت پاپولر ہیں، وہ بھی ایک الیکشن کیمپین میں ہیں۔ ان کی بھی سیکیورٹی کے جو اقدامات ہوتے ہیں، جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اور جاپان ایک بہت ہی نان وائلنٹ سوسائٹی ہے جہاں پہ ہتھیار بھی اتنے نہیں ہوتے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں ایک بہت وائلنٹ سوسائٹی ہے۔ جاپان بہت رسپانسبل سوسائٹی ہے، پاکستان بہت ارسپانسبل سوسائٹی ہے۔ جاپان کے اندر چیزوں کے معاملات میں پہنچا جاتا ہے، وہ دنیا کی امیر ترین سوسائٹی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی معاملے کی تہ پہ کبھی بھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے بہت سے خطرات اور بہت سے خدشات جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں، آپ سب کے ذہن میں ہیں۔ دنیا بھر سے پاکستانیوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، وہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کی میں نشاندہی کروں، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کے حوالے سے، اور آئی ایم شیور کہ سبھی لوگوں کو اس کا احساس بھی ہے۔ لیٹس موونگ فارورڈ، میں پھر آؤں گا اس پوائنٹ پہ جو الیکشن کیمپین ہے ضمنی انتخابات کی، اس میں پھر آؤں گا، بٹ لیٹ می کم بیک ٹو عمران ریاض ورسز عمران خان۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے گزشتہ 72 گھنٹوں میں
کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر بھی شاید کھڑے ہو کہ تھوڑا سا ان کو بھی رشک آ رہا ہو عمران ریاض کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کامیاب جلسے کیے ہیں گزشتہ 3 دنوں میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے. ساہیوال میں جہاں شدید بارش ہو رہی تھی وہاں بارش میں لوگوں کا اتنا ڈسپلن تھا, اور یہ بھی ایک تصویر آئی کہ کس طرح سے ایک اپا حج شخص جو ہے وہ بیساکھیوں کے ذریعے واک کرتا ہوا ساہیوال کے اندر جلسہ گاہ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ کمال ہو گیا, یعنی کہ حیرانگی کی بات ہے. لیکن باوجود بارش کے کیچڑ کے دلدل بنا ہوا تھا وہ گراؤنڈ ساہیوال میں, اور وہاں جس طرح سے عمران خان صاحب پہنچے گاڑی میں, وہ بھی پوری فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی, اور کتنے ڈسپلن سے لوگ وہاں پہ کھڑے رہے. اس کے بعد ان کے جلسے شیخو پورہ میں, لاہور میں ان کے جلسے, خوشاب میں ان کا آج کا جلسہ, پھر ان کا اس وقت اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے جو ان کا جلسہ کہوٹا میں پنڈی کے قریب ہوا جہاں شیخ رشید بھی بول رہے تھے, وہاں پہ وہ بہت بڑے بڑے کراؤڈز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں PMLN کی جو کیمپین محترمہ مریم نواز صاحبہ رن کر رہی ہیں وہ اکثر بیریکیڈڈ جگہوں میں یا تنگ جگہوں میں سڑکوں پہ کی جا رہی ہیں, اور وہاں کوئی اتنا عوام کا جوش و خروش نہیں ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہو بہو عمران خان صاحب کے جلسوں کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے گزشتہ 72 گھنٹوں میں 5 جولائی کے بعد وہ یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو یعنی ان کی جو کیمپین ہے اس کو سوشل میڈیا نے اتنا فالو نہیں کیا جتنا عمران ریاض اینکر کی گرفتاری اور پھر ان کا یہ پورا ایک آرڈیل ہے اسلام آباد سے اٹک سے راولپنڈی سے اٹک سے چکوال سے لاہور کوتوالی جیل میں. اس کو جتنا زیادہ لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے دنیا بھر میں فالو کیا. اس حد تک صورتحال جو ہے وہ ہو گئی کہ کل رات 2 بچوں نے پاکستان کے باہر سے, ایک میری اپنی بچی جو پاکستان سے باہر ہے اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ ڈیڈی وائی ہیو دے اریسٹڈ عمران ریاض خان. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بہت ہی زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس نے کبھی پاکستان کے ٹی وی میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے کرنٹ افیئرز اور ٹی وی سے, اور 10 سال کے بچے کو کیا انٹرسٹ ہونا ہے. اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ ڈیڈی وائی عمران ریاض خان از اریسٹڈ, وائی پولیس از آفٹر عمران ریاض خان. اور پھر ایک اور بچے نے انگلینڈ سے 11 سال کے بچے نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ وائی ایوری ون از آفٹر عمران ریاض خان, وائی گورنمنٹ از آفٹر عمران ریاض خان, ہو از عمران ریاض خان. اس کی وجہ کیا؟ اب کوئی بے وقوف جس طرح کے ٹویٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے ٹویٹ بھی کیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بچے کہاں دیکھتے ہیں بھئی عمران ریاض خان کا پروگرام. آف کورس بچے کیوں دیکھیں گے عمران ریاض خان کا پروگرام. ایشو بچوں کا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے, خواہ وہ نیو یارک میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, برطانیہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, نیوزی لینڈ میں ہو, مشرق وسطیٰ میں ہو, دبئی میں ہو, وہ پاکستانی ڈائسپورا کے گھروں میں عمران ریاض خان کی جو ہے بات چیت چل رہی ہے, وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, یعنی پاکستانی ڈائسپورا اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یوں عمران ریاض خان کے ہینڈلرز نے یا نامعلوم افراد نے عمران ریاض خان کو ایک ہاؤس ہولڈ نیم اور امیج میں کنورٹ کر دیا. یعنی گزشتہ 72 گھنٹوں میں پاکستانی باقی سارے میڈیا کا کنڈا کر دیا انہوں نے. باقی سارے ٹی وی اینکرز جو ہیں ان کی جو ساری دکان چل رہی تھی اس کا بالکل آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ سارا سوشل میڈیا جو ہے آپ ڈالیں تو صحیح نام وہ عمران ریاض کو ڈسکس کر رہا ہے. سو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے اتنے عقل مند اور اتنے سمجھدار ہمارے جو مہربان ہیں انہوں نے کتنا جینیس ایکٹ کیا ہے کہ انہوں نے عمران ریاض خان کی آواز کو سپریس کرنے کے بجائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا گول تھا کہ بھی پھینٹی لگائیں, ڈرائیں, دھمکائیں, مصیبتوں میں ڈال دیں, ادھر سے ادھر 17 FIRs کے ذریعے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب افسر شاہی کو آپ ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں اور افسر شاہی جو ہے اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اب ڈوینڈلنگ ریزلٹس ہیں. تو انہوں نے عمران ریاض خان کو ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسن سے انہوں نے ایک فینومینا میں کنورٹ کر دیا ہے, نہیں کہ پولیٹیکل فینومینا میں کنورٹ کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد عمران ریاض خان جو ہیں وہ کہیں الیکشن ہی نہ لڑ لیں لاہور سے یا راولپنڈی سے, کہیں وہ پنجاب اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہی نہ لڑ لیں. یہ کر دیا ہے ہمارے اتنے سمجھدار اور اتنے جو عقل مند لوگ ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ. کیوں ہوا ہے ایسے؟ دیکھیں, جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہر جلسے کے اندر ڈونلڈ لو کی بات کرتے ہیں, امریکی سازش کی بات کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بوریت ہو گئی ہے, کوئی اور بات کرنی چاہیے. یہ جو ماڈرن ہیومن لائف ہے نا, گزشتہ کئی سو برسوں سے, آلموسٹ 2000 سال سے یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے جب سے ہنٹنگ ایج ختم ہوئی ہے. کیونکہ ہنٹنگ ایج ہوتی تھی, لوگوں کو سارا دن جانور شکار کرنا پڑتا تھا کھانا کھانے کے لیے, تو بڑے تھکے ہوئے ہوتے تھے, ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. جب ہنٹنگ ایج ختم ہوئی اور ایگریکلچر ایج شروع ہوئی, اس کے بعد سے انسانی ذہن کا جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے بورڈم, بوریت. اور بوریت کے علاج ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ
ناول دیکھتے ہیں، سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، آگ کے کنارے بیٹھ کے سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، پھر اس میں ناول آ گیا، پھر اس میں تھیٹر آ گیا، پھر اس میں فلم آ گئی، تو لوگ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بورڈم ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ پرانے زمانے میں رومن بادشاہ جو تھے، رومن ایمپررز، جب سمجھتے تھے کہ غیر مقبول ہو گئے ہیں، عوام میں غم و غصہ بھر رہا ہے، عوام بوریت کا شکار ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کرائسس ہوتا تھا، تو رومن ایمپررز جو ہے اکھاڑوں کے اندر گلیڈیٹر گیمز کرواتے تھے۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹے، لوگوں کو کوئی تفریح جو ہے، اس زمانے کی تفریح اسی قسم کی تھی۔ اس کی ماڈرن فارم اولمپک گیمز ہیں، ریسلنگ آپ نے دیکھی ہوں گی، ریسلنگ کے کمپٹیشن ہیں، کئی دفعہ جنگیں کروا دی جاتی ہیں عوام کی توجہ جو ہے ہٹانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے نامعلوم افراد نے 72 گھنٹے کی فلم چلائی ہے عمران ریاض کے حوالے سے، اس سے نامعلوم افراد کو بہت نقصان ہوا ہے۔ عمران ریاض ایک فینومینا میں کنورٹ ہو گئے، اور اس کا بالواسطہ طور پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی کیمپین کو فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض آواز اپنی اگر اٹھا رہے تھے تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے فیور میں اٹھا رہے تھے۔ جب آپ نے پکڑ کے ان کو بھی ایک فینومینا میں کنورٹ کر دیا نامعلوم افراد نے اپنی الٹیمیٹ وزڈم کی وجہ سے، تو اس کا ٹوٹل بینیفٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو ہوگا، بیکاز ان کو یہ جو پورا ایک ہیجان پیدا کیا ہے، جو ایک انٹرسٹ پیدا کیا، ادروائز لوگ بور بیٹھے ہوتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں کسی چیز سے، ان کو اتنا انٹرسٹنگ فلم اور ڈرامہ، خاص کر کے ماشاءاللہ یہ جو کار چیز کروایا ہے، یہ تو ابھی آپ دیکھیں اگلے 48 گھنٹے تک کہ کار چیز جو ہے اس نے ڈسکس ہونا ہے۔ تو بہرحال مجھے پوری امید ہے کہ جو انیشیٹو ہم نے لیا ہے میڈیا پرسنز کی طرف سے، لیگل کمیونٹی کے ساتھ مل کے، اور دوسری طرف جو ڈوینڈلنگ ریٹرنز ہیں، جس میں آئی ایم شیور کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ افسر شاہی نے معاملہ جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے، اور اس کا 24 گھنٹے کے اندر ہم حل جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فل فلیج اس دوسرے بڑے ایشو پہ، جہاں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنی ایک بہت ہی انٹینس کیمپین پچھلے 3 دنوں میں کی ہے، جس میں وہ پنجاب سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شاید ایک عید کی وجہ سے واپس آئیں گے اسلام آباد میں، پھر دوبارہ عید کے اگلے دن، عید سنڈے کو ہے، منڈے کو وہ ساؤتھ پنجاب میں پہنچیں گے۔ لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اسٹارٹنگ فرام 6 جولائی سے لے کے اب تک، یہ جو 3 دن کا ٹائم گزرا، 6 جولائی، 7 جولائی، 8 جولائی، اس میں عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، ساہیوال میں، شیخوپورہ میں، لاہور میں، ایک سے زیادہ مقامات پہ بڑے طوفانی طریقے سے انہوں نے جلسے کیے، جہاں بہت بڑے کراؤڈز کو انہوں نے اٹریکٹ کیا، اور ابھی وہ آج کیا خوشاب بھی تھا اور کہوٹا بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کیمپین رن کر رہی ہیں، ساتھ ان کے کیپٹن صفدر ہیں، وہ خاصی لیک لسٹر ہے، کیونکہ وہاں پر بھی میوزک چلایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک لیک لسٹر فنومینا جو ہے، اس کی ویکنس یہ ہے کہ ان کو خود اتنا اعتماد نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت ان کے اپنے کزن کی ہے، حمزہ شہباز صاحب کی، اور ساری انتظامیہ، سارے ڈی سی اوز، اسسٹنٹ کمشنر، سب کچھ ہی ان کے پاس ہے، اور بھی بہت کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ تنگ جگہوں کے اوپر، بیریکیڈڈ جگہوں پہ، عموماً سڑکوں کے راستے بند کر کے وہ جلسے کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ایک امپیکٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمراز کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے، تاکہ لگے کہ وہ بہت بڑے جلسے ہیں۔ لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے، جو رپورٹرز ہیں، ظاہر ہے وہ ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے، دیکھ کے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کو بہت زیادہ کراؤڈز کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہیں۔ دوسری جو ویکنس ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر کی، وہ یہ ہے کہ ان کا آغاز بھی عمران خان کے نام سے ہوتا ہے، ان کے مڈل میں بھی عمران خان ہی ہوتے ہیں، ان کا جو انتہا ہوتی ہے ان کی تقریر کی، وہ بھی عمران خان ہی ہوتے ہیں۔ ان کی پوری تقریر جو ہے، یہ شخص عمران خان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بہت انٹرسٹنگ قسم کا بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت انٹرسٹنگ نیریٹو نہیں ہے۔ ان کا نیریٹو جو ہے، اس میں غصہ بہت ہے، غم بہت ہے، اس میں اینگر ہے بہت زیادہ، اس میں رنج ہے بہت زیادہ، لیکن وہ اسی طرح کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے جس طرح سے صرف ڈونلڈ لو کے اوپر عمران خان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان پہ نہیں چل سکتا، خاص کر کے اس وقت وہ ایک سٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو انہیں ایک ویژن دینا ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں بجلی کے، پیٹرولیم پرائسز کے، مہنگائی کے، اس کے کیا حل ہوں گے، وہ کس ٹائم لائن سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا کوئی مناسب حل یا کوئی پریڈکشن یا فیوچر کا کوئی لاہے عمل جو ہے وہ سامنے نہیں رکھ پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ وہ وجہ ہے جس میں ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے، اپنے رپورٹرز کے ذریعے مل رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، مختلف جگہوں سے مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو امپیکٹ ہے اس وقت مہنگائی کا، پیٹرول کی قیمت کا، ڈیزل کی قیمت کا، وہ اور جو کرپشن کی پوری کہانی ہے، اور پھر یہ جو آپٹکس ہیں کہ باپ جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، بیٹا پنجاب کا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے، یہ آپٹکس اور جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے فیور میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس سے ان کی سیاست کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، اس سے ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز ایسی ہو رہی ہے
جس کا یہ کلیئر نہیں ہے کہ ڈیمیج کس کو زیادہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ سرویز یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور جو ہم تک خبر پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ بہت زیادہ ووٹ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو یا پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے، وہاں ایک سرٹن پرسنٹیج کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹی ایل پی کو، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں گے۔ تو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک کتنا نقصان پہنچائے گا پی ایم ایل این کو اور کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے پی ٹی آئی کو، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن لوکنگ ایٹ دی ڈائنامکس آف دس بائی الیکشنز، اس کے اگر ہم آ جائیں تو ریگنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسلسل ہر طرف سے خبر آ رہی ہے۔ میں کچھ آپ کو امیجز شیئر کرتا ہوں جو ساؤتھ پنجاب سے مجھ سے وہاں کے لوگوں نے شیئر کیے ہیں، وہاں کے پولیٹیشینز نے یہ مجھ سے یہ امیجز شیئر کیے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سرکاری گاڑیاں اور ٹرک استعمال کیے جا رہے ہیں، ٹرانسفارمر ان میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ٹرانسفارمر دیے جا رہے ہیں۔ سو اس وقت جو رشوت دی جا رہی ہے پولیٹیکل، اس میں فنڈز بھی ہیں، اس میں یہ ٹرانسفارمرز بھی ہیں کہ ہر گلی میں جہاں جہاں آپ کو ووٹ لینا ہے وہاں کے جو نوٹیبل اور طاقتور اشخاص ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اتنے سو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے بجلی کے ٹرانسفارمر آپ کو ابھی پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ اس حوالے سے آپ گاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ڈی سی صاحب جو ہیں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں آر ٹی اوز کے ساتھ، اور باقاعدہ ایک پلان بن رہا ہے کہ کن کن پولنگ اسٹیشنز میں ووٹنگ خراب کرنی ہے، کن کن پولنگ اسٹیشنز میں ووٹنگ کو سلو کرنا ہے، کون کون سے پولنگ اسٹیشنز ہوں گے جہاں پہ نتائج کو ہولڈ کر لینا ہے، جہاں فارم 14 اور فارم 15 جو ہے وہ نہیں ایشو کیے جائیں گے، اور کیسے ریزلٹس کو ہولڈ کیا جائے گا۔ تو پوری ایک مینجمنٹ کا پلان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنے ووٹ لے آؤ گے، ابھی مین ہیلپ کرو گے تو تمہیں تحصیل ناظم بنایا جا سکتا ہے، تمہیں فلاں قسم کا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈر جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ مین اس پوری کی پوری آرگنائزیشن کو پولیٹیکلی ہیڈ کر رہے ہیں، اور جب ڈی سی او صاحب کسی کو کہتے ہیں ڈی سیز کہ تم اگر کرو تو پھر تمہاری بات کروا دیتے ہیں، تو وہ بات کروائی جاتی ہے عطا تارڑ صاحب سے، یعنی جب وہ ووٹ کی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ووٹوں کا ریٹ جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ جو میرے پہلے آپ کو میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ 2,500 روپے کا ووٹ ہو اور 2.5 کروڑ کا آپ 10,000 ووٹ لے سکتے ہیں، وہ معاملات اس سے بہت آگے چلے گئے۔ اس وقت اندازاً 9-10 ہزار روپے کا ایک ووٹ جو ہے اس کی بولی لگ رہی ہے، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں اگر 10 ووٹ ایک فیملی دے گی تو اس کو ایک موٹر بائک مل جائے گا جو اندازاً 90,000 سے 1 لاکھ روپے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندازاً 9 سے 10,000 روپے اس وقت ایک ووٹ کی قیمت لگی ہے۔ 31% انفلیشن کا نتیجہ جو ہے وہاں پہ سیدھا جو ہے وہ نکل آیا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جب اتنی میسو ریگنگ ہونی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا پبلک کی پاپولیرٹی میٹر کرے گی؟ پبلک کی پاپولیرٹی کا ٹرانسفارم ہونا یقینی طور پہ بہت مشکل ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے پاس جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ بڑی تعداد میں نوجوان نکل آتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لسٹوں کی ہیر پھیر ہے اس کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ رزلٹ پی ٹی آئی نہیں نکال سکی۔ پٹیشن کیا تھا الیکشن کمیشن کو، کیونکہ جب 8300 پہ 8300 پہ لوگ ٹیکس کرتے ہیں تو ان کو ہر دوسرے تیسرے دن ایک نیا پولنگ اسٹیشن اپنا ملتا ہے۔ ایک جو جان بوجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ فلا پیدا کیا گیا کہ جو لسٹیں فیوچر کی تھیں 2023 کے الیکشن کی، ان کو ابھی پروگرام کر دیا گیا 8300 کے اندر، حالانکہ اس وقت جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ اس کا پلان اور ڈیلیمیٹیشن وہ نہیں ہے ان بائی الیکشنز کی جو 2023 میں ہونے۔ یہ بھی ویسے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے پاکستان کا کہ آپ اس میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ یہ رد و بدل در حقیقت الیکشن انجینئرنگ اور الیکشن ریگنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بٹ ان اینی کیس الیکشن کمیشن نے یہ کہا تو صحیح 1-2 دن پہلے کہ جی 1 جولائی کے بعد سے جو لسٹیں ہیں وہ وہی ہیں جہاں پہ ایکچول پولنگ اسٹیشنز ہوں گے 17 جولائی کو۔ لیکن کیا پی ٹی آئی نے اس کو ایفیکٹولی ٹیسٹ کر لیا ہے؟ اور حبیب اکرم صاحب سے جو میری ایک دن پہلے بات ہو رہی تھی پروگرام میں، ان کا کہنا تھا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، یا ڈی سی صاحب جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس بہت بڑا اوپن پلینگ گراؤنڈ ہے، بیکاز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ کیا آپ کو 8300 سے صحیح پولنگ اسٹیشن مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب لوگ اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کر کے گھر سے ایک باپ، ایک ماں، اپنے بیٹا بیٹی کو لے کے، سب کو لے کے 5-6-7 لوگ نکلتے ہیں، تو وہ ایک پولنگ اسٹیشن جو ان کو پتہ چلتا ہے وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کی باری آتی ہے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی سوری، یہ آپ کا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے، آپ کا تو پولنگ اسٹیشن کسی اور جگہ ہے۔
उस वक्त इतना वक्त लगाने के बाद वो जो ख़ानदान होता है, जो वोटर्स होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही होती, वो इतने डीमोरलाइज हो गए होते हैं कि दूसरी जगह जाने को वो तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, और ये उन जगहों में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पहले से अंदाज़ा होता है वोट मैनेजमेंट करने वालों को, इलेक्शन मैनेजमेंट करने वालों को, कि यहाँ किस पार्टी का वोट ज़्यादा। बिकॉज ज़ाहिर आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर ये मैनेजमेंट की जा रही है तो ये तो फिर सब पार्टीज इफेक्ट होती हैं, लेकिन नहीं, जो वोट मैनेजमेंट है पूरी, जो इलेक्शन मैनेजमेंट रिगिंग का प्लान होता है, उसमें पहले से अंदाज़ा होता है कि किन किन पोलिंग स्टेशंस पे किस किस्म की पार्टी जो है उसको ज़्यादा सबकत है, उसको ज़्यादा ताकत है, और फिर वोटर के एज को भी देख के ये चीज़ की जाती है। बिकॉज पहले से एक अंदाज़ा है कि जो यंग वोटर है, जिसकी उम्र 18, 19, 20, 21, 22 बरस है, ये 30 बरस से कम है, उसमें ज़्यादा बायस है, वो ज़्यादा ओरिएंटेड है, वो ज़्यादा झुकाव उनका, चूँकि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ की तरह, तो उनके स्टेशंस को ज़्यादा चेंज किया जाता है। तो फिर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि तहरीक इंसाफ के पास एक इतना इफेक्टिव मोबिलाइजेशन होगी कि वो लोगों को ला सकें, बिकॉज वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मैंने पॉइंट सुना है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इलेक्शन डे पे उन पोलिंग स्टेशंस पे रिगिंग कम से कम होती है और वायलेंस नहीं हो सकती जहां टेलीविज़न की DSNGs और कैमरास मौजूद होते हैं। जिन जगहों पे लगता है कि आपका मुखालिफ जीत रहा है, तो जो हुकूमत की जिस पार्टी को सपोर्ट होती है वो वहाँ पे वायलेंस करवा देती है पोलिंग स्टेशन। वायलेंस हमेशा हुकूमत की मदद से होती, वायलेंस करवा देती। उसका हल ये है कि हर जगह तो DSNG वैन्स नहीं हो सकती हैं, टीवी के कैमरे नहीं हो सकते, लेकिन अगर PTI बहुत ज़्यादा मोबाइल किस्म के कैमरा टीम्स क्रिएट करे और वो कैमरा टीम मसलसल वहाँ से लाइव फीड्स, छोटी छोटी 3-3, 4-4 मिनट की लाइव फीड्स को सोशल मीडिया पे डाल सकें। इफेक्टिव ट्विटर बहुत इफेक्टिव टूल और प्लेटफॉर्म है इस हवाले से, तो इसमें भी कुछ ने इफेक्टिव रिगिंग का और ख़ास करके वायलेंस का सदेबाप करने में मदद मिलेगी। तो अभी तो इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज जो है अगले 24 घंटों में अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकेंगे। अब आप चूँकि ईद की ब्रेक आ रही है, तो अगले जो मैं कोशिश में करूँगा कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ अपने वीलॉग्स से। वो वीलॉग्स मैं स्टूडियो से नहीं करूँगा, वो वीलॉग्स मैं जूम की मदद से करूँगा, अपने कंप्यूटर से करूँगा, जहाँ मुझे मौका मिलेगा करूँगा। लेकिन GVS के ऊपर 2 वीडियोस मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने एक इशू पहले प्रॉमिस किया था कि मुस्लिम दुनिया सारी कॉलोनाइज क्यों हो गई 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपियन ताकतों के हाथ में, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स। क्या वजह थी कि सारी दुनिया को इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर लिया, लेकिन टर्की कॉलोनाइज नहीं हो सका। तो ये इस हवाले से मैं 2 वीडियोस, उसमें हिंदुस्तान का भी जिक्र है कि यहाँ क्यों कॉलोनाइजेशन हो गई, फ़र्क क्या पड़ा, तो वो मैं 2 वीडियोस जो हैं मैं GVS पे रिकॉर्ड करके छोड़ूंगा और उनको एक दिन के बाद निकालूंगा। उसको ज़रूर देखिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, उसे ज्वाइन भी कीजिएगा। थैंक यू।